अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। गुज़िश्ता हफ्ते 22 दिसंबर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में जमानत पर रिहा कर दिया। कल रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने शाह महमूद कुरैशी को एमपीओ ऑर्डर के तहत मजीद 15 दिन के लिए तहवील में रखने का ऑर्डर जारी कर दिया। फिर उसी दिन हसन वकार चीमा साहब ने अपने ही ऑर्डर एमपीओ ऑर्डर से पीछे हट गए और कहा कि जनाब सीपीओ रावलपिंडी की सिफारिश पर शाह महमूद साहब को एमपीओ ऑर्डर से फारिग किया जाता है और अगर उन्हें किसी और केस में तहवील में रखने की ज़रूरत नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। इसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब तैयार वगैरह होकर और अपना बैग और कपड़े वगैरह लेकर घर जाने के लिए तैयार हुए तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। आइए आपको दिखाता हूँ। आजाद आदमी है ना, अभी के लिए तो आजाद है, तो आप प्रेस को अभी तो आजाद है, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मैं जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूँ। आ जाए सारे प्रेस वाले, मीडिया के लोग आगे आए, मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज रिकॉर्ड माई स्टेटमेंट। फ्रॉम द मीडिया। मीडिया आ रही But if they were not, then you record it. ठीक है, मैं इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आपा they can stand here, no one can stop them from coming here. आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे मैं जेल के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडियाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने हो गया नहीं सर, आप नहीं कर सकते। I'm sorry। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। और क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये तरीका है, ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं।
چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ڈرامے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا پولیٹیکل مائلیج ملا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں تھے, کیا اس ڈرامے کے بعد ان کا سیاسی قد مزید نہیں بڑھ جائے گا؟ جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کو آج گرفتار کیا گیا, دوبارہ گرفتار کیا گیا. 15 دن کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا کہ جی وہ نکلیں گے, جلسے کریں گے, امن و امان خراب ہوگی. الیکشن ہونے والا ہے, الیکشن سے پہلے سے جلسے ہی ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے رجسٹر کروایا. سیاستدان ہے, ان کا کام ہے رجسٹر کروانا ہے, تو انہوں نے میڈیا کے سامنے کہ ان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے اس پہ اچھا خاصا شور مچایا. بڑے طریقے سے بیچارے اپنا بیگ شیگ لے کے جیل سے نکلے تھے, پکڑ کے ان کو بارہ کر دیا گیا. 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تھے تو اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے سے نظر بند کر دیا گیا تھا. 9 مئی میں وہ شامل نہیں تھے, اس لیے کسی 9 مئی کے مقدمے میں ان کا نام بھی نہیں نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی اندر تھے. اس کے بعد پھر جب 9 مئی ہو گیا تو سائفر اور دوسرے کیس میں تو ان کو ڈال دیا گیا, لیکن 9 مئی میں وہ نہیں تھے. تو بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ٹرمز ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے بھی نون لیگ چھوڑی, پھر پارٹی بھی چھوڑی. نون لیگ انہوں نے اس لیے چھوڑی تھی کہ وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے پاس اور جا کے کہا تھا کہ زراعت بڑا اہم سیکٹر ہے, اس کی طرف اب توجہ دیں. میاں صاحب نے کہا تھا کہ نہیں بھی ہم تو صنعت کاروں کی طرف توجہ رکھیں گے, زراعت ضرور کو آپ فارغ سمجھیں. پیپلز پارٹی نے زراعت پہ بہت کام کیا تھا, اور بی بی نے کپاس کی قیمتیں بڑھائی تھی اس میں پہلی دفعہ, تو میاں صاحب نہیں چاہتے تھے, تو اس سے انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بڑی موجہ مارتی تھی, اس کو بڑا نقصان ہوا تھا. نقصان تو نہیں ہوا تھا, ان کو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانا پڑا تھا, تو جھٹکا لگا تھا, لیکن پھر وہ ایڈجسٹ بھی ہو گئے تھے. اب اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے نون لیگ چھوڑی تھی کہ اصولی اختلاف. جب پیپل پارٹی میں رہے تو پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا 2 اچھے دونوں دفعہ فارن منسٹر بھی رہے, پھر ان کے اختلافات ہوئے اور پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. میرا خیال وہ بہتر پوزیشن چاہتے تھے, شاید وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی بھی کوشش کر رہے تھے. وہاں پہ آئے تو جہانگیر ترین سے ان کا جھگڑا رہا, اور پھر جو سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے, پرنسپل سیکرٹری جو ہوتے ہیں خان صاحب کے, ان سے بھی ان کا جھگڑا رہا. طبیعت تھوڑی سی تیز ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی, لیکن شریف آدمی ہے, وفادار آدمی ہے, نیک آدمی ہے, پیر فیملی سے ہیں, اور اس لیے ہمارے دل میں ان کی عزت بھی ہے. تاہم آج کا جو جتنا بھی وہ سارا کا سارا ہوا, اس میں انہوں نے اچھا کھیلا, اچھا انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا, لیکن سیاستدان ہیں, یہی کریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہو سکتے جیل کے اندر بھاگ جائیں, جیسے فوج والے سب گاڑی کے اندر بھاگ کے بیٹھ جاتے ہیں سب, اور ہر پی ٹی آئی کے سیاستدان کو جیل سے گرفتار کیا گیا, کسی کو گھر جا کے گرفتار نہیں کیا گیا. تو اس ساری سینیریو میں شاہ محمود قریشی صاحب نے, پی ٹی آئی نے گے نہیں کیا, لوز نہیں کیا. تو بجائے وہ جلسہ کرتے, جلسے میں بڑی بڑی تقریریں کرتے, اس کی بجائے یہ والا جو ان کا ایکشن ہے وہی ان کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. جی ڈان صاحب. ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کرتے ہوئے 10 نکاتی منشور کا اعلان کیا. گڑھی خدا بخش میں بلاول نے غریبوں اور مزدوروں کی بات کی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. جی احمد. جی رانا صاحب, آج بلاول بھٹو صاحب نے بی بی شہید کی آج برسی تھی 27 دسمبر, گڑھی خدا بخش میں انہوں نے بڑے جلسے سے خطاب کیا, زرداری صاحب نے بھی کیا. انہوں نے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا دیا جس میں بڑے اچھے اچھے پوائنٹ تھے, اور میں یہ سن کے حیران ہوا کہ وہ ان پوائنٹس پہ, اس کا مطلب پہلے سے کام کر رہے تھے. جس میں کسانوں کے لیے کارڈ تھے, کسانوں کے لیے سبسڈی, ڈائریکٹ سبسڈی کی پیمنٹ تھی کسانوں کے لیے, ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہے سندھ میں اور پورے پاکستان میں. اس کے علاوہ غریبوں کے لیے جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کے لیے مکانات ہیں, ان کے لیے رہائش گاہیں ہیں, کسانوں کے لیے زراعت کے لیے اچھے خاصے انسینٹو ہیں, اور اس طرح کے ڈھیر اور پوائنٹس ہیں جو انہوں نے جب بولے تو میں بڑی دلچسپی سے ان کو سنتا رہا کہ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. اور یہ وہ پوائنٹ ہیں کہ اگر اس پہ یہ 2-4 مہینے پہلے سے بات کرتے تو لوگوں کا فوکس زیادہ ٹینشن وہ سیکھ کر لیتے. پنجاب ایسا علاقہ ہے جہاں پہ پارٹی کمزور ترین اس وقت جا رہی ہے, تو پنجاب پہ اگر فوکس کریں اور اس چیز کو پنجاب میں لے کے آئیں اور لوگ اس کی طرف توجہ دیں, یا ایک ٹائم میں وہ سندھ میں یہ ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائیں اور اس کا امپیکٹ پھر پنجاب والے دیکھیں, تو لوگوں کو لازمی بات ہے پھر پارٹی کی طرف رجحان بڑھے گا. جو پہلے پھر پارٹی کے لوگ ہیں تھوڑے بہت ضرور ہیں, وہ جو ہیں
اور لوگوں کو گیدر کر سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی مقبولیت میں کمی، پی ٹی آئی کی بڑھتی مقبولیت اور پھر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں پارٹی کے پاس ایک اچھا خاصا ایونیو ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھائیں، اپنی فتوحات کا دائرہ کار سندھ سے نکال کے بلوچستان پنجاب میں لے کے آئیں، کے پی میں لے کے جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی ریفارمز کو انٹروڈیوس کرائیں، جو بلاول صاحب نے انٹروڈیوس بھی کہیں، جو بڑا انٹرسٹنگ کام بھی رہا۔ دوسری سائڈ پہ فیصل صالح حیات نے پارٹی چھوڑ کے پی ایم ایل این جوائن کر لی، شہباز شریف وہاں گئے، گلے میں ہاتھ پہنائے، ایک دوسرے کے خوشی خوشی گلے ملے۔ فیصل صالح حیات پچھلی دفعہ بھی اپنی سیٹ ہار گئے تھے، پی ٹی آئی کے ہی جو فیملی ہے، جھنگ سے وہ لڑتے ہیں، جھنگ میں پیر فیملی ہے، سادات ہیں، ان کی فیملی ہے، سید عبد حسین کی فیملی ہے، جھنگ کے جو پیر ہیں حضرت سلطان بایو صاحب، ان کی اولاد یا ان کے گدی نشین کے بچے جو ہیں، اولاد تو شاید نہیں، ان کے گدی نشین کے جو بچے ہیں، صاحبزادگان ہیں، وہ اچھا وہاں سے کمپیٹ کر کے جیتے تھے۔ تو اگر وہی کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بھی کوئی مل کے، تو ان کو تھوڑا سا ہرانا مشکل ہوگا، نون لیگ کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑے تھے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کس طریقے سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت سیٹ ٹو سیٹ جو ہے وہ بڑی سینسیبلی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں پنجاب میں، کون کس سیٹ پہ، کون کس کے ساتھ، کون کس طریقے سے، ووٹ کس کے پاس زیادہ، کیا کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں پنجاب کی اور مستقبل کی حکومت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ بھی ہیں، میٹر بھی کر رہی ہیں۔ پھر پارٹی پنجاب میں شاید اتنا نہ گین کر سکے، لیکن جو بھی پارٹیاں گین کریں سینٹر میں شاید وہی حکومت بنائیں گی۔ بہرحال فائنل رزلٹ تو 9 فروری کی دوپہر تک پتہ چلے گا، لیکن کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ بہت سارے حلقوں میں متوقع ہے۔ جی رانا صاحب۔ دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو 16 سال بعد بھی انصاف نہیں مل سکا۔ وہ آزمائشوں، مصیبتوں اور سازشوں میں استقامت اور صبر کا پہاڑ تھیں۔ 30 سال کی سیاسی جدوجہد میں صرف 4.5 سال برسر اقتدار رہیں، مگر جمہوریت اور پارلیمنٹ میں ہمیشہ بلیو کیا۔ باپ کو پھانسی چڑھا دیا گیا، 2 بھائیوں کو مار دیا گیا، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جنگ اور جنگ کا طریقہ کار ہمیشہ جمہوری رہا۔ ان کی زندگی سے پی ٹی آئی والوں کو سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔